ज्वाइन कर लिया सीनियर तहज़ीरकार और एंकर पर्सन डॉक्टर शाहिद मसूद ने। डॉक्टर साहब, अभी जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पोस्ट आई है और इसमें दोनों से, ईरान और अमेरिका दोनों से उनकी जानिब से दरख्वास्तें की गई हैं, आपको ये मामला अब कहाँ जाता हुआ नज़र आ रहा है? क्या अमेरिका बात मान के डेडलाइन को आगे बढ़ा देगा और क्या ईरान भी बात मान के जो जिसका मुतालबा है कि परमानेंट उनको सोल्यूशन चाहिए वो 2 हफ्ते के लिए आबनार हुर्मुज़ को खोल देगा? देखिए जी, ये बैकडोर डिप्लोमेसी बहुत आगे बढ़ गई है। उसके बाद ये मैसेज शहबाज शरीफ साहब ने सोशल ट्रुथ पे डाला है और यकीनन इस अंडरस्टैंडिंग के साथ उन्होंने ये बात की होगी प्रेसिडेंट ट्रंप से कि प्रेसिडेंट ट्रंप उनकी इस बात को इज्जत देंगे और उनकी बात मानेंगे। क्योंकि अब देखिए ना, तमाम दुनिया की तरफ से इस वक्त जो वाहिद रास्ता खुला है, तमाम दुनिया का पाकिस्तान के थ्रू रास्ता खुला हुआ है अमेरिका के साथ जो बातचीत हो रही है ईरान की। तो ये मामला जो है ये एक मेरा ख्याल है एक अंडरस्टैंडिंग है और उसके तहत प्रेसिडेंट ट्रंप को एक रास्ता दिखाया है पाकिस्तान ने कि वो अपनी एक अजीब उनकी जो जहां पे वो फंस चुके हैं जाके कि उन्होंने 2 घंटे के बाद जो है वो अमेरिकी फौज से उन्होंने ईरान की तहजीब को दफन करना है। तहजीब को, मुल्क को भी नहीं, तहजीब को दफन करना है। तो पाकिस्तान ने उनको ये एक रास्ता दिखाया है और मेरा ख्याल है कि उसमें एक अंडरस्टैंडिंग है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि पिछले चंद घंटों में क्या हुआ है। पिछले चंद घंटों में एक बहुत अहम वाकया हुआ है, बहुत अहम वाकया, और वो ये वाकया हुआ है कि जो देखें, सबसे पहले तो ये देखें ना कि इस वक्त क्या हो रहा है। इस वक्त तो तमाम मशरिक़ वस्ता में सायरन बज रहे हैं, तमाम मशरिक़ वस्ता में, और तैयारी हो रही है एक बड़े हमले की। मतलब मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ तो कतर में भी सायरन बज रहे हैं और जो है वो सऊदी अरेबिया के कई इलाकों में और बहरीन में और कुवैत में और इस तरफ सारे जो सायरन्स भी बज रहे हैं और लोग पनाहगाहें भी ढूंढ रहे हैं कि पता नहीं अगले कुछ देर में क्या हो जाएगा, और एक बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल है। लेकिन मैं जो आपसे दूसरी बात कह रहा हूँ वो ये है कि आप जरा नजर रखें सिर्फ कि चंद घंटों पहले अक़वाम मुत्तहिदा में क्या हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद पेश की थी। वो करारदाद जो है वो पेश हुई थी बहरीन की जानिब से, और उस बहरीन की जानिब से जो करारदाद पेश हुई थी उसको जो है वो उसमें बड़ी शदीद मज़म्मत थी इस तमाम आबनाए हुर्मुज़ में जो वो जहरियत हो रही है और ये सारे मामला जो है वो बड़ी यानी बड़ी शदीद मज़म्मती करारदाद एक पेश हुई थी, ठीक है ना, और वो बहरीन की जानिब से हुई थी। उसमें मज़म्मत की गई थी ईरान की और सारी, और उस करारदाद के साथ आपको पता है 15 रुकनी सिक्योरिटी काउंसिल है और उसमें 15 रुकनी सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है, हम सब जानते हैं। और 5 परमानेंट मेंबर जो हैं वो बरतानिया है, अमेरिका है, फ्रांस है, रशिया है और चाइना है। अब वहां पर क्या हुआ है कि जो रशिया और चाइना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, रशिया और चाइना ने बहरीन की जानिब से पेश की जाने वाली उस करारदाद को वीटो कर दिया है। उस करारदाद में मुखालफत की गई थी शदीद अल्फाज में ईरान की, और उस करारदाद की हमायत में अमेरिका खड़ा था और मुखालफत कर दी उस करारदाद की रशिया और चाइना ने, वीटो कर दिया उसको, और वीटो कर दिया। और जो मुल्क वहां से एब्सटेन कर गए, यानी जिन मुल्कों ने उस करारदाद की ना हमायत की और ना मुखालफत की, उनमें से एक पाकिस्तान था। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान ने उस करारदाद की हमायत नहीं की, और पाकिस्तान ने, क्योंकि जाहिर है कि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा किरदार दरमियान में अदा कर रहा है कि वो एब्सटेन कर गया, यानी ना वो हामी है ना वो मुखालिफ है। और फिर आसिफ इफ्तिखार साहब वहां पे जो हमारे मुस्तकिल मंदूब हैं वो आए और उन्होंने ये बिल्कुल यही बात की कि जी हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात के जरिए मामला तय हो, इसमें हम किसी को किसी भी तरह से कोई जाहिरियत को हम फेवर नहीं कर सकते, और क्योंकि वो बड़ी सख्त करारदाद थी जो बहरीन की जानिब से पेश हुई थी। तो पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि अब मामला ये ग्लोबल लेवल पे है,
ایک بحرین کی قرارداد آ رہی ہے ایران کی مخالفت میں، اس کی حمایت کر رہا ہے امریکہ، اور اس کی مخالفت میں وہ ویٹو کر گیا چائنا اور رشیا، اور پاکستان ایبسٹین کر گیا. پہلی بات تو یہ ٹھیک ہے نا، پاکستان اور کولمبیا 2 ملک ایبسٹین کر گئے. اچھا، تو ایبسٹین کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ پاکستان نے اپنی جو نیوٹرلٹی ہے اس کو برقرار رکھا گلوبل لیول پہ، کیونکہ یہ معاملہ اب چلا گیا ہے 2 ملک جب ایران کے حق میں سیکورٹی کونسل کے پرماننٹ جو ممبرز ہیں وہ ویٹو کرتے ہیں قرارداد کو، اس کا مطلب ہے گلوبل معاملہ ہے. ٹھیک ہے نا، رشیا اور چائنا ویٹو کر گئے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے آج جو اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں مکمل طور پہ اگر آپ کہیں کہ سفارتی چینلز بند ہو گئے تو بند نہیں ہوئے. پاکستان کے ساتھ ایجپٹ ہے، ترکیہ ہے، سعودی عربیہ ہے، یہ سارے ملک، اور ایون یورپ کی طرف سے بھی ریکویسٹ کی جا رہی ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو آخری جو ایک ٹرو سوشل میں میسج ڈالا تھا کہ چند گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جائے گی ایران کی تہذیب اور یہ ساری بات، اس میں جو دوسرا اس کا حصہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرے حصے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو بالکل کسی بھی طرح سے نظر انداز نہیں کر رہا کہ کوئی سفارتی مارکا ہو جائے، کوئی سفارتی محاذ کھل جائے، کوئی جو ہے وہ ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز آ جائے کہ جس کے نتیجے میں یہ معاملہ ٹل جائے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یعنی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی سفارتکاری کو رد نہیں کیا مکمل طور پہ. اب کس کی بات سن رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ سن رہے ہیں اس وقت پاکستان کی بات، یا پھر مارشل عاصم منیر کی بات سن رہے ہیں، یا شہباز شریف صاحب کی سن رہے ہیں، اور یا وہ وزراء خارجہ کے لیول پہ وہ سن رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کی بات. تو پاکستان نے اس وقت یہ بات کی ہے کہ بھائی اس کو آگے بڑھایا جائے. اور پاکستان نے جب یہ بات کی ہوگی تو یقیناً پاکستان نے اس میں امریکہ سے پہلے بات کی ہوگی، ایران سے بھی کی ہوگی، اور اس میں چائنا اور رشیا سے بھی کی ہوگی. ٹھیک ہے کہ سفارتی کوششیں آگے بڑھ رہی ہیں. اب اس میں سوال یہ ہے کہ کیا اس کو ایران رد کر چکا ہے، ایران نے رد کر دیا ہے اس کو، یا ایران نے، کیونکہ ایران نے تو کوئی بات نہیں کی. دیکھیں یہ اس بات پر غور کریں، ایران تو ڈیفینڈ کر رہا ہے اپنے آپ کو، ایران تو ڈیفینڈ کر رہا ہے نا، ایران پہ تو جاہریت ہو رہی ہے. تو ایران سے انہوں نے گزارش کی ہے کہ آپ اس کو 2 ہفتے کے لیے جو ہے وہ جنگ بندی کر دیں. اور اچھا، ایران کو ماضی کا ایکسپیرینس ہے بڑا تلخ کہ جب یہ ہم جنگ بندی کی بات کرتے ہیں اور ہم سفارتی کوششیں آگے بڑھاتے ہیں تو اس دوران یہ ہوتا ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل تیاری کرتا ہے اور پھر وہ ہمارے اوپر پھر اٹیک کر دیتا ہے. تو ابھی تو ہم اس کو اگر ہم کھول دیتے ہیں اس کو، تو اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ یہ 2 ہفتوں کے اندر جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ، دیکھیں پہلا آپ یاد کریں غزہ کا سیز فائر ہوا، کیا ہوا اس کے بعد؟ سیز فائر ہوا نا غزہ میں، تو اس غزہ کے سیز فائر کو اسرائیل نے تو رکھ دیا جوتے کی نوک پہ، اور وہاں شہادتیں ہوتی رہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس میں ایران سے ریکویسٹ تو کر دی، اس میں یقیناً کوئی انڈرسٹینڈنگ بھی ہوگی گلوبل لیول پہ، لیکن یہ ایک بدمست ہاتھی جو گھوم رہا ہے نتن یاہو، اس کو کون کنٹرول کرے گا؟ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی گارنٹی کون لے گا کہ وہ درمیان میں اسرائیل کو کہیں، مطلب اسرائیل ان کے ہاتھ سے نکل جائے؟ تو یہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ تو انہوں نے ابھی اس وقت گفتگو کے دوران ہی اسرائیل جو ہے وہ اس نے ٹارگیٹ لسٹ اپنی سیٹ کی ہوئی ہے، اور وہ وہاں کی ریلویز کو، بریجز کو نشانہ بنا رہا ہے دھماکے کا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو روکیں، اسرائیل کو روکے نا کہ بھائی یہ اگر وہ اسٹیپ یہ اٹھانے جا رہے ہیں. اور پاکستان کی طرف سے دیکھیں پوپ کا بھی اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے، اور پوپ نے بھی اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے. چائنا اور رشیا نے تو کھل کے بتا دی ہے کہ ہم اس میں مخالف ہیں اور ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جی سی سی ممالک میں بھی سعودی عربیہ اس جنگ میں نہیں آنا چاہ رہا، قطر اس جنگ میں نہیں آنا چاہ رہا، سب نہیں آنا چاہ رہے. اب اس مرحلے پہ جو شہباز شریف صاحب نے بات کی ہے، یا تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ اور امریکن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اور ایران کے ساتھ کسی انڈرسٹینڈنگ کے بعد انہوں نے بات کی ہے، کیونکہ دیکھیں اس مرحلے پہ ایران اس کو رد کرتا ہے تو پاکستان کی پوزیشن ظاہر ہے کہ بڑی عجیب سی ہو جائے گی، اور اگر امریکہ رد کرتا ہے تو بھی بڑی عجیب سی ہو جائے گی. اب ان کو کسی نہ کسی قسم کی گارنٹی چاہیے ایران کو کہ ان کی یہ جو ریکویسٹ ہو رہی ہے کہ وہ 2 ہفتے کے لیے کھول دیں. ابھی تو دیکھیں نا ساری دنیا کی معیشت رکی ہوئی ہے، 2 ہفتے میں کیا کر لے گا امریکہ؟ ایران تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو 1000 سال تک کھینچ سکتے ہیں، اور ہمارے پاس تو سارے کے سارے
جو ہے وہ ہمارے پاس سارے میزائلز بھی ہیں اور ہمارے پاس سب کچھ ہے، وہ فیور کیوں دے گا امریکہ کو؟ کسی کوئی ایسی چیز ہوگی ان کو آفر کی جائے گی ایران کو، تو وہ اس کے نتیجے میں صرف ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ 2 ہفتے کے لیے ٹرمپ صاحب آپ جو ہے وہ حملہ نہ کریں اور ایران آگے سے کہے کہ اچھا جی ہم اپنا ہرمز کھول رہے ہیں، اپنا ہرمز کھول کے، اور پتہ چلا کہ پرسوں پھر اٹیک کر دیا اسرائیل نے۔ تو یہ جو سارا یا تو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ تو ایران، دیکھیں نا ایران کیا ہم کیا دے رہے ہیں اور کیا آفر کر رہے ہیں؟ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ جنگ بندی کر دیں، تو جنگ بندی کرنے کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ پہلے بھی تو جنگ بندی ہوئی تھی اور سفارتکاری ہو رہی تھی جس کے دوران اٹیک کیا تھا جب عمان تھا درمیان میں۔ تو یہ ذرا میرا خیال ہے کہ جو ویٹو ہوا ہے نا ابھی اقوام متحدہ میں ویٹو، یا تو یہ ہے کہ گارنٹر کے طور پہ رشیا اور چائنا آ جائیں سامنے، یا تو وہ گارنٹی لے اس بات کی کہ اس دوران جو ہے وہ یہ پورا جو پروسیس چلے گا اور اس میں یقیناً ایران کے جو تحفظات ہیں وہ دور کیے جائیں گے۔ ان کی طرف سے بھی یہ بات ہوئی ہے کہ ہم سفارتکاری کو رد نہیں کر رہے، لیکن ہمارے یہ مطالبات ہیں۔ اب ان مطالبات کو اور اس جنگ بندی کو عمل درآمد کرانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ چائنا اور رشیا درمیان میں آ جائیں، اور کیونکہ امریکہ کی بات پہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امریکہ کی بات پہ کون اعتبار کرے گا؟ نیٹو نہیں اعتبار کر رہا، وہ پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے۔ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے موقع ہے کہ وہ جو بھی پس منظر میں پاکستان کی طرف سے، دیکھیں پاکستان ایک آخری راستہ رہ گیا ہے جہاں سے ان کو ایگزٹ مل سکتی ہے، کوئی فیس سیونگ مل سکتی ہے۔ وہ جو ایران کی طرف سے جو مطالبات ہیں اس کو بھی وہ منظور کرنا پڑے گا۔ ون سائیڈڈ تو بات نہیں ہو سکتی نا، ون سائیڈڈ کیسے بات ہو سکتی ہے کہ ایران سارے اپنے مذاکرات چھوڑ دے، سارے اپنی وہ جو لیوریج ہے وہ چھوڑ دے؟ وہ تو بند کرنے جا رہے ہیں اس وقت باب مطلب بھی، اور ان کے تو پورے ملک میں عورتیں، بچے، بوڑھے، وہ تو سارے جوان، وہ تو سارے پاور پلانٹس کو گھیر کے کھڑے ہیں اور کیا حملہ کرو اور ہم جانے دینے کو تیار ہیں۔ یہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ پھنسے ہوئے ہیں کہ میں آگے کیا کروں، میں حملہ کروں نہ کروں، کیسے کروں، ان کے سامنے راستہ نہیں ہے۔ اور جب عالمی سٹیج پہ یہ کلیئرٹی آ گئی کہ جی اچھا ایران تو انکار کر رہا ہے اس بات سے، ٹھیک ہے نا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں سیولائزیشن ول ڈائی، یعنی ریجیم چینج ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن اب سیولائزیشن ول ڈائی۔ سیولائزیشن ول ڈائی کا کیا مطلب ہے؟ سیولائزیشن سے کیا مراد ہے؟ سیولائزیشن مراد ہے ان کی ثقافت، ان کی تاریخ، ان کی زبان، ان کا کلچر۔ تو یعنی چند گھنٹوں کے بعد دنیا میں جو ہے وہ کوئی شخص فارسی نہیں بول رہا ہوگا، کوئی شخص ایران کی ثقافت پہ عمل نہیں کر رہا ہوگا، مطلب ختم ہو جائے گی، تہذیب ختم ہو جائے گی۔ تو بات یہ ہے کہ کیا نیوکلیر گرا دیں گے، کیا کریں گے؟ تو بات یہ ہے ساری کہ وہ اس طرح سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ایک رستہ تو دکھایا ہے ضرور، یہ رستہ یہ بات ظاہر کر رہا ہے کہ بھرپور سفارتکاری ہو رہی ہے پاکستان کی جانب سے، بھرپور سفارتکاری، اور انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ 2 ہفتے تک اس کو بڑھایا جائے، اور ایران سے ریکویسٹ انہوں نے کی ہے، لیکن چند گھنٹے رہ گئے ہیں، انہوں نے ایران سے ریکویسٹ کی ہے کہ 2 ہفتے کے لیے وہ جو ہے وہ آبنہ ہرمز کو کھول دیں۔ کہیں نہ کہیں بات ہوئی ہے دونوں فریقین سے، ٹھیک ہے، اور اس میں چائنا بھی ہے، رشیا بھی ہے، باقی ملک بھی ہیں، سب کچھ ہے، وہ ساری بات ہوئی ہے۔ کیونکہ شہباز شریف صاحب کا اچانک اس طرح سے میسج آنا بغیر کسی بیک ڈور ڈپلومیسی کے، اس کی بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی، ٹھیک ہے نا، یقین کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہے۔ اچھا، اسی میں جو یہ اب وائٹ ہاؤس کا رسپانس آ گیا ہے، وائٹ ہاؤس کا رسپانس یہ ہے کہ پاکستانی پرائم منسٹر نے جو بات کی ہے وہ اس کے اوپر ٹرمپ جو ہیں وہ غور کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، ٹرمپ غور کر رہے ہیں اور ٹرمپ رسپونڈ کریں گے۔ اچھا، اب ٹرمپ غور کر رہے ہیں اور ٹرمپ رسپونڈ کریں گے، یہ وائٹ ہاؤس کی جو ترجمان ہے کیرولین، ان کی طرف سے یہ رسپانس آیا ہے کہ وہ ابھی رسپانس کریں گے اس پہ، اور وہ کہتی ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیز بین میڈ اویئر آف دا پرپوزل اینڈ اے رسپانس ول کم سون۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ سوشل ٹروتھ پہ کیا میسج ڈالتے ہیں اور ایران جو ہے وہ کیسے بات کرتا ہے۔ اچھا، اب ایران کا بھی رسپانس آ گیا، وہ بھی سن لیں۔ ایران کہہ رہا ہے کہ رائٹرز سے ایران نے بات کی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ایران از پازیٹیولی ریویوئنگ پاکستان ریکویسٹ فار اے 2 ویک سیز فائر۔ ایران نے بھی مثبت، ایران کی طرف سے بھی مثبت آ گیا ہے۔ دیکھیں، میں آپ سے پہلے کہہ رہا تھا نا کہ اس میں دونوں فریقین سے بات کرنے کے بعد شہباز شریف صاحب نے اور پاکستان نے قدم اٹھایا،
تو ادھر سے جواب آ گیا ہے کہ جی ہم غور کر رہے ہیں، اور ادھر سے بھی جواب آ گیا ہم غور کر رہے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اس میں جو گارنٹر ہوں گے نا، مطلب اب پاکستان ایک واحد رستہ رہ گیا ہے جو اس بدترین خوریزی کو ختم کر سکتا ہے، اور پاکستان کبھی اس ٹریپ میں نہیں آئے گا جس ٹریپ میں عمان آ گیا تھا، کبھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا، کہ پاکستان ایک چیز کی بات کرے کہ سفارتکاری کو آگے بڑھا رہے ہیں اور پھر اس کو ختم کیا جائے، ورنہ تو اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان جو رشیا اور چائنا کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اس وقت، جب یہ ویٹو ہوئی ہے بحرین کی قرارداد، اور ظاہر ہمارے برادر ملک ہیں، ان کی طرف سے غصے کا بھی اظہار کیا کہ جی آپ نے اس کو بائیک آؤٹ کیوں کر کے، حالانکہ پاکستان بائیک آؤٹ کر گیا، پاکستان نے کوئی سائڈ نہیں لی، لیکن پاکستان نے ان کی فیور میں بھی ووٹ نہیں دیا. تو پاکستان نے، اور ساتھ ہی پاکستان نے جو سعودی عربیہ کے تھے، کہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے معاملات اس سے بہت پہلے سے ہیں، بہت پہلے سے. پاکستان، ترکیہ، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال ہی پاکستان، ترکیہ، سعودی عربیہ اور جو ایجپٹ ہے ان کے درمیان مختلف حوالوں سے ایک بڑا بلاک بھی بن رہا تھا، اور ہم صومالیہ میں بھی تھے، ہم لیبیا میں بھی تھے، ہم اور ابھی بھی ہیں، اور ہم اس کو بہت زیادہ پاکستان کی جو ایک آؤٹ ریچ ہے وہ بڑھ چکی ہے، جنوبی ایشیا سے سینٹرل ایشیا تک اور نارتھ افریقہ تک پاکستان بہت آگے جا رہا ہے، اور یہ ملک سارے ساتھ ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب پاکستان نارتھ افریقہ میں پہنچا ہے اور سوڈان کے ساتھ اور صومالیہ کے ساتھ باقی سارے ملکوں کے ساتھ پاکستان بات کر رہا تھا تو چائنا ساتھ تھا. ایک طرف صومالیہ تھا، صومالی لینڈ کی طرف جو ہے وہ اسرائیل کھڑا ہوا تھا، پاکستان صومالیہ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا باقی ملکوں کے ساتھ. اور اسی طرح یمن میں جو حالات ہوئے تھے، تو وہ اپنی جگہ پاکستان کی جو ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجک پالیسی ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. اب درمیان میں آ گیا ایران کا معاملہ، اور یہ تو خوش قسمتی کے ساتھ پاکستان کی قیادت کے اوپر ایران کا اعتماد بھی رہا، اور امریکہ کا بھی رہا، اور چائنا کا بھی، اور رشیا کا بھی. تو ایران کی طرف سے بھی 2 ہفتے کے سیز فائر کے اوپر پازیٹیو رسپانس آیا. یو اے کے اوپر تو اس وقت اٹیکس ہو رہے ہیں میزائل کے اور ڈرونز کے مختلف علاقوں میں، اور بحرین میں سائرن بج رہے ہیں، لیکن پاکستان کا جو تعلق ہے وہ ہے اس وقت سب سے امپورٹنٹ، پاکستان کی سب سے جو کوشش ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے کہ سیز فائر ہو.